बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी के अक्टूबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। शुरू करते हैं इसको पढ़ना। रबीउल अव्वल की आशिकाना बहारें, तस्बीह खाने के संग गुजारें। रबीउल अव्वल की हर जुमेरात इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार खसूसी दरस दरूद की महफिल। कर्ज, इल्लत, किल्लत और ज़िल्लत से निजात, हैरत अंगेज़ हिफाज़ती हिसार। शेखुल वज़ाइफ 14 अक्टूबर को 2021 बरोज़ जुमेरात दौरान दर्स ख़ास अमल करवाएंगे। जो भी शामिल होगा इसकी हमेशा की हिफाजत, कफ़ालत और गैबी मदद होगी। कर्ज, इल्लत, किल्लत, ज़िल्लत से निजात, बेशुमार का आज़मूदा मसनून अमल, हैरत अंगेज़ कमालात। और मसवाक का जादू तोड़ और हिफाजती दीवार का अमल है। दो अनमोल ख़जाने। मोरखा 28 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमेरात तस्बीह खाना लाहौर में करवाया जाएगा। नेक्स्ट है दुखियों के दुख को ख़त्म, खुशियों का मौसम आ गया। सूरह इखलास की 11 जुमेरातों का ख़ास अमल। और 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात 2021 से 20 जनवरी बरोज़ जुमेरात 2022 तक सूरह इखलास का ये अमल तस्बीह खाने हर जुमेरात होगा। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हुस्न इखलाक क़यामत के दिन कुर्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोग हुस्न इखलाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दिए गए। हुस्न इखलाक नामा अमाल में सबसे भारी चीज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तराजू में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी तो वो हुस्न इखलाक है। हुस्न इखलाक क़यामत के दिन कुर्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ तुम में से मजलिस के एतबार से मेरे करीब वो होगा जिसका अखलाक बेहतर होगा। हुस्न इखलाक आला जन्नत का बाइस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस आदमी को जन्नत के किनारे चबूतरे में घर का ज़ामिन हूँ जो हक़ पर होते हुए झगड़ों को छोड़ देता है, और जन्नत के दरमियान में घर का ज़ामिन हो जो अपने मज़ाक में भी झूठ को छोड़ देता है। जन्नत के आला मुकाम में जन्नत के आला मुकाम में घर का ज़ामिन हो जिसका अखलाक अच्छा है। उससे अखलाक शादी का बेहतरीन मेयार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा आदमी आ जाए जिसका दीन और इखलाक तुम्हें पसंद हो तो इससे शादी करो, यानी अपनी बेटी का निकाह दे दो, वगरना ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। उसने अखलाक अफजल मोमिन की निशानी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों अफजल तरीन मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। हिंदू यकीन की दुनिया को पा गया, ये हाल दिल एडिटर के कलम से है जो मैंने देखा, सुना और सोचा। खुशियाँ हिंदू की झोली में क्यों गईं? वाकया कुछ यूँ है कि एक हाफिज साहब आंखों से नाबीना लोगों से भीख मांग रहे थे। एक हिंदू ने इन्हें देखा, कहने लगा, ये वही हाफिज साहब हैं, मैंने इनसे सूरह यासीन सीखी थी। मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं कभी मेरी सूरह यासीन चूकी हो। जिस यकीन और जिस तवज्जो और ध्यान के साथ मैं पढ़ता हूँ वो तवज्जो भी मुझे इन हाफिज साहब ने सिखाई थी। ना मालूम क्यों उन्होंने सूरह यासीन छोड़ दी। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, बरकत, सेहत, सुकून, चैन, खुशियाँ, खुशहालियाँ, राहतें, रहमतें, आफियतें, अताएँ, शफ़क़तें, मोहब्बतें, मोदतें इनसे रूठ गईं। और ये सारी सूरत यासीन के पढ़ने की वजह से मेरी झोली और मेरे आंगन में आ गई। वो हिंदू अफसोस कर रहा था और कह रहा था कि जिस शख्स ने मुझे सूरह यासीन सिखाई है वो शख्स इतना ज़्यादा बेयकीन क्यों हो गया। मुसलमान मेरे पास काला जादू करवाने आते हैं। मेरा अपना वाक़या सुने। अंदरून सिंध में मुझे एक हिंदू मिला, काले जादू का जादूगर था। मुझसे कहने लगा, आप मुसलमानों को समझाते नहीं हैं कि ये मेरे पास काला जादू करवाने आती हैं। हालांकि जब मुझे मुश्किल और परेशानी होती है तो मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ। मेरी मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाती है और हमेशा कोई भी उलझन हो, नाकामी हो, मेरे घर का मसला, मेरे रोज़गार का मसला, मेरे कारोबार का मसला, या कहीं मेरा काम अटका और फंसा हो तो मैं फ़ौरन आयत करीमा पढ़ता हूँ, मेरे काम हो जाते हैं। मैं इस हिंदू काले आमिल जादूगर का मुंह देखता रहा। अंदर ही अंदर अपने आप को कह रहा था कि वाकई ये कसूर मेरा है, इन मुसलमानों में मैं भी शामिल हूँ, मेरी कोताही है कि ये शख्स मुझे क्या कह रहा है। क़ारीन, ये दो वाक़यात हैं जिनके पीछे एक अनोखा सबक है। वो सब ये है कि जब कुरान और इसका यकीन हम छोड़ देंगे, इस यकीन से भटक जाएंगे, तो फिर हमें एक और रास्ता मिलेगा। वो रास्ता जादूगर और काले जादू का है। फिर ऐसी ऐसी जगह हम भटकेंगे जहाँ ज़मीर भी मुलामत करेगा, ज़माना भी मुलामत करेगा, माल जो खर्च हो रहा है वो भी मुलामत करेगा, उठे हुए कदम शर्मिंदा उठेंगे। लेकिन सब मुलामतों की परवाह ना करते हुए हमारे कदम उठेंगे, माल खर्च होगा और ज़िंदगी इसी तरह मायूसी में गुजर जाएगी।
ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور قرآن کی دنیا ہم سے دور ہو گئی ہے۔ ہم نے قرآن کو دور کیا ہے، قرآن کا یقین ختم کیا ہے۔ میرے پاس ہندو سکھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ غیر مسلم اپنی ضروریات، مسائل، مشکلات کا ازالہ کے لیے میرا تجربہ ہے کہ میں نے جس ہندو کو یا سکھ کو کوئی وظیفہ بتایا، اس نے پڑھا ہو اور یقین کے ساتھ اس کو فائدہ نہ ہوا ہو، مجھے یاد نہیں۔ عرشی وظائف چھوڑ دیے تو ناکامیاں ہی مقدر ہوں گی۔ آئیے اپنی زندگی میں عرشی وظائف سے دوستی کریں، فرشی مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ عرشی وظائف قرآن و حدیث جو انسانیت کے آزمائے ہوئے ہیں، زندگی میں بہت کمالات اسی میں موجود ہیں۔ ہم نے عرشی وظائف کو چھوڑ دیا تو ناکامیاں، پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل، الجھن، تکلیف اور پریشانی ہمارے ساتھ رہے گی، لیکن بات یقین کی ہے۔ بے یقینی سے کوئی نفع نہیں ملتا۔ یقین ہمیشہ فائدہ دیتا ہے اور یقین سے ہمیشہ خیر اور فیض ملتا ہے۔ آئیے یقین پانے کے لیے اپنی زندگی میں تھوڑی سی کوشش کر لیں، محنت کر لیں، توجہ کر لیں۔ تھوڑے عرصے میں زندگی میں آخرت میں بھی کامیابیاں، خیریں اور برکات پائیں گے۔ جی نیکسٹ پیج اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے۔ ایک خاص وقت ہوتا تھا جو میرے گھر میں پتھر آتے ہیں، سوائے انسان کے گھر کی ہر چیز چکنا چور ہو جاتی ہے، پتھر انسان کو نہیں لگتے۔ کوئی تعویذ دیں، کوئی دعا فرمائیں۔ حضرت نے اس سے سوال کیا کہ تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیرے گھر میں کوئی تصویر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیرے گھر میں کوئی عورت ہے جو گھر میں ننگے سر نہ رہتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے گھر میں کتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ جنات کو غلطی ہو گئی ہے، جس طرف سے پتھر آتے ہیں یا گھر میں کنکروں کی بارش ہوتی ہے، اس طرف سے جس وقت پتھر آنے کا مخصوص وقت ہو، اس سے مقررہ وقت سے پہلے اس طرح منہ کر کے کھڑا ہو کر کہہ کہ میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو 3 دفعہ کہہ، تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ اب وہ حضرت کا منہ دیکھے کہ حضرت جی کوئی تعویذ دے دیں۔ حضرت نے فرمایا تو یقیناً بڑے تعویذ والے پھرے ہوں گے۔ اس نے کہا جی میں نے پوری دنیا پھر لی۔ فرمایا اس لیے تو کہہ رہا ہوں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لے۔ اس طرح منہ کر کے کہے میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں، بے نمازی، کتا، تصویر، ننگے سر کی عورت نہیں ہے۔ جب اصرار کیا تو فقیر کی کیفیت تھی، وہ چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ملا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا بات تھی درویش کی؟ قلندر چہ گوید حق گوید، قلندر کے منہ سے جو بات نکلی ہو حق ہوتی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ میں نے جا کے اسی وقت جس وقت میرے گھر میں بارش ہوتی تھی پتھروں کی اور چیزوں کی، تو میں نے ان سے پہلے جا کر 3 دفعہ بات کہی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ میرے دوستوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق زندگی کی اداؤں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بظاہر چھوٹی سی ہوتی ہیں۔ چھوٹا سا ایک کیل تو ہوتا ہے جو گاڑی کو سڑک کے کنارے کر دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں چین لوٹا دیتی ہیں۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں زندگی کا سکون۔ مستری الہی بخش کے دن کیسے پھرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹا دیتی ہیں۔ وہ ننگے سر عورت ہو یا مرد، یقین جانیے دنیا کے کسی مذہب میں عورت یا مرد کا ننگے سر ہونا کہیں نہیں ہے، اور اس کی جو برکات میں نے اس سرائے والے میں دیکھی ہیں، جس کا ذکر میں نے گزشتہ شمارے میں تفصیل سے کیا، جو مستری الہی بخش تھا، اس کے متعلق مجھے ہوٹل والوں نے بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کا کام نہیں چلتا، کھانے پینے کے بڑا شوقین تھا، جو ہر ہفتے جو کماتا وہ بلائی کھا جاتا تھا، پھر ہر جمعے والے دن کرایہ لگا کے کسی دور مسجد میں جا کر نماز پڑھاتا، بس یہ کماتا تھا۔ جب میں نے اس کے حالات دیکھے تو اس کو بھی مشورہ دیا کہ تو بھی ٹوپی پہنا کر۔ اس نے میری بات مان لی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس دور میں مستری الہی بخش، جس کا ایک ایک پرزے کے 5,500 ہزار لیتا تھا، جب 1,000 کسی کی جیب میں ہوتا تو وہ بڑے مان سے رکھتا، اور 100 والا نیا نوٹ سفید سوٹ کی سامنے والی جیب میں رکھتا کہ لوگوں کی نظر پڑے اس کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے۔ اس دور میں مستری الہی بخش ایک پرزے کے 5,500 روپے لیتا تھا۔ مستری الہی بخش نے جب سر ڈھانپا، رب نے اس کے دن اور رات پھیر دیے۔ مدینے والوں کی ایک ایک ادا میں خیر۔ میرے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کی اندر خیر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اندر برکت ہے۔
میرے سخی شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اندر زندگی کا کانپنا بھی ہے، بڑھنا بھی ہے، پھلنا بھی ہے، پھولنا بھی ہے اور نسلوں کا سنورنا بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں کائنات کے نظام پوشیدہ ہیں۔ ہمیں ذرا دیر میں سمجھ آئے یا خوش قسمت ہیں کہ جلدی سمجھ آ جائے، پر اس میں بڑی خیریں ہیں، اس میں بڑی برکات ہیں، بڑی شان و شوقتیں ہیں۔ دنیا کی خیریں اور دنیا کی برکات اور دنیا کی تونگریاں اور نسلوں کے لیے خوشحالیاں اور تونگریاں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی اداؤں کو کبھی ایسے نہ سمجھیے گا ان کی برکت سے آپ محروم نہ ہو جائیں۔ یہ مضمون جاری ہے ابھی۔ نیکسٹ چھوٹا سا کالم ہے، لا علاج مریض صحت یاب سب حیران۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی عبقری کی پوری ٹیم کو قیامت تک اسی طرح مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا تعارف ہمیں ان خوبصورت رسالہ عبقری نے کروایا۔ یہ رسالہ میرے ابو جان نے سب سے پہلے لا کر دیا۔ عبقری رسالہ پڑھنے کے بعد ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ بھی اس رسالے کے دیوانے ہو گئے، سارا گھر ہی اس کو پڑھتا ہے۔ میرے 2 بیٹے، ان میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو میں وہ وظائف جو آپ کے درس میں بیان فرماتے ہیں پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اس طرح میرا کزن جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، اس کو میں نے آپ کے درس سنائے تو درس سننے کے بعد وظائف کرنا شروع کر دیے، ساتھ ساتھ مراقبہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی صحیح حالت میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ کی درس کی برکت سے، ان کے وظائف برکت اور ان وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈپریشن جیسے مرض سے نجات دے دی۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، مطلب سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھ دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور جدید سائنس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ غیر مسلم سائنسدانوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کلام مجید میں کوئی غلطی مل جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ تقریباً 80% واقعات کو سائنسی طور پر صحیح ثابت پایا ہے، جو 20% رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ صحیح پائیں گے۔ ایک عزیز دوست نے یہ معلومات بھیجی ہیں، آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لکھنے والے جو ہیں ان کا نام میں پڑھ دوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں یہ کہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ان پر عمل کرنے میں 75% ثواب اور ان کو 25% مجھے وسیلہ بننے پر مل جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت صحت مند رہی۔ وجہ عام مدرجہ ذیل اسباب سے جان لیں۔ جی، صبح نمبر 1 ہے صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد تک وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹے میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو آپ کی صحت مندانہ زندگی کے لیے بہت مفید عمل ہے۔ جی، یہ وہی عمل بتایا گیا ہے سائنسی رول کے اعتبار سے کہ صبح اٹھ کے صبح کی واک کرنا اور تازہ ہوا میں واک کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلی مثال اور جو ثابت ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ پہ چلتے ہیں، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ تھرڈ رول کی طرف آتے ہیں، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہماری پورے دماغ کی بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جب کہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہ ہوئی ہو تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کو مفلوج ہونا مطلب فالج میں شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ 1 منٹ بیٹھا رہے، اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے، وہ بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس سے غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کے مطابق
صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑے اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے قلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% مطلب 68% افراد ایسے ہیں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی سی مقدار میں مضر مادہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار سی طاری ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، وہ باڈی فنکشنز کے لیے فعال رہے گا، ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر میں 1 سے 3 بجے کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کے بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ آنتوں کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے میں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان سے پتہ چلا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانا کھانے میں موجود جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے کے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے میں انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جب کہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مراحل میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی ہے اور معدے میں ہی رہ گیا۔ جی اس کا بقیہ حصہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ جدید سائنس۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو، اس کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا یا ایک لقمہ لے لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ آ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو کہ پیٹ میں نہ صرف گیسز تیزابیت بد ہضمی کا باعث بنتا ہے بلکہ دل کے بہت سے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کا سبب سے ہی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے میں نے آپ کو پیجز پڑھ کے سنائی ہیں آپ میں بہت زیادہ فائدہ مند باتیں حاصل کر لی ہوں گی اور ان کو آپ جو ہے دماغ میں بھی رکھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ بھی کسی مقصد کے تحت ہی تھیں جن پہ ہمارا عمل کرنا بہت اور بے انتہا ضروری ہے، جو کہ سائنس آج اپنے ریسرچ سے ثابت کر رہی ہے۔ ہمیں تو بہت پہلے معلوم تھا، اسی لیے ہمیں واپس سنت نبی کو ہی اپنانے پہ آ جانا چاہیے، تو ہمارے لیے باعث برکت رہے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک کریں اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکیں، فائدہ لے سکیں، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی معافی چاہتی ہوں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔